वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, अज़ीज़ बच्चे, आज का दिन यौम जमहूरिया कहलाता है। आपने बहुत तफ़सील से सुना है कि ये मुल्क पहले ग़ुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को इसका दस्तूर बनकर नाफिज हुआ। ये जमहूरिया मुल्क कहलाया। लेकिन पिछली तारीख़ में मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलना चाहूँगा। हमारे इस मुल्क में पहले ये सोने की चिड़िया कहलाता था। सन 1599 में अंग्रेज़ इस मुल्क में ताजिर की सूरत में आया, बम्बई के साहिल पर, और फिर 1601 ईस्वी में अंग्रेज़ 101 की तादाद में 30,000 पाउंड सरमाया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को तश्कील देकर यहाँ काम शुरू किया। अंग्रेज़ हकीकत में तिजारत करने की गर्ज से आया, ताजिरों के भेष में आया, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने कायम की, उसको बढ़ाया चढ़ाया और शाही दरबार में पहुंचकर बादशाह से परमिशन भी हासिल कर ली कि हम तिजारत कर सकते हैं। लेकिन उनके तौसी पसंद अज़ाइम वो बराबर काम करते रहे। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जब तक हुकूमत रही 1707 तक, उस वक्त तक तो उनके ज़्यादा बाल ऊपर नहीं फैले थे। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उसने अपने बाल ऊपर फैलाने शुरू कर दिए। 1757 से पहले पहले कुछ राजाओं महाराजाओं को उन्होंने ज़ेर कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला जो शेर बंगाल के नाम से मशहूर था, उसने हार नहीं मानी और अंग्रेज़ से जिहाद किया, लड़ाई लड़ी। बिल आखिर 1757 में नवाब सिराजुद्दौला जो शेर बंगाल के नाम से मशहूर था, वो शहीद हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि जिहाद आज़ादी 1857 से शुरू हुई है। मैं कहता हूँ ये गलत है। 1757 में तो सुल्तान नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ से जिहाद किया है और पूरे बंगाल पर 1757 में अंग्रेज़ का कब्ज़ा हो चुका है। उसके बाद राजाओं महाराजाओं नवाबों को अपने ज़ेर नगी करते करते 1799 में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मर्दानावार मुकाबला किया, जिनका कौल ये था कि शेर की ज़िंदगी 1 दिन की और गीदड़ की ज़िंदगी 100 दिन की कोई हैसियत नहीं रखती। शेर की ज़िंदगी 1 दिन की वो बेहतर है। तो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1799 में अपने ही लोगों की गद्दारी, मीर जाफ़र, मीर सादिक, उनकी गद्दारी से 1799 में शहीद हुए हैं। और अंग्रेज़ फैलते फैलते 1803 तक दिल्ली तक पहुंच चुका है। 1803 में बादशाह से मिलकर मुआहदा लिखवा लिया, मुल्क खुदा का, सल्तनत बादशाह की, हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का।
یہ مجبوراً لکھنا پڑا بہادر شاہ ظفر۔ اسی دوران شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج ملک غلام ہو چکا، اب ہر ملک کے باشندے پر انگریز سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، فرض عین۔ اس کے خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، ان کو زہر دیا گیا، طرح طرح سے ایذائیں دی گئی، بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن ان کی تحریک برابر چلتی رہی۔ انہوں نے اپنے جانشین سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پورے ملک کے طول و عرض میں دورے کیے، جہاد کے لیے پورے ملک کو تیار کیا۔ بالآخر 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ اللہ کو پیارے ہو، انہوں نے شہادت حاصل کی۔ تو میرے بزرگوں، 1757 سے 1857 تک 100 سال تک کا یہ عرصہ گزرا ہے، جس میں خالص مسلمان علماء، اکابر، مجاہدین انگریز سے لوہا لیتے رہے ہیں۔ 1857 کے بعد حالات میں تبدیلی آئی۔ خود 1857 میں، جس کو انگریز نے غدر سن 57 کا لقب دیا تھا، حقیقت میں جہاد آزادی تھا۔ ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر صاحب تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے علماء صادق پور علماء پٹنہ، انہوں نے مکمل طور پر مسلح بغاوت کی تھی۔ شاملی کے میدان میں دو بدو انگریز سے لڑے تھے۔ کیرانے کا میدان مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے سنبھالا تھا۔ تھانے سر میں مولانا جعفر تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ لوہا لے رہے تھے۔ بالآخر انگریز پورے بہت بڑی طاقت بن چکا تھا، پورے ملک پر اس کا تسلط تھا۔ جہاد آزادی میں ناکامی ہوئی۔ بھائی بند ہو گئے۔ 1857 کا جہاد آزادی ناکام ہوا اور اس میں لاکھوں علماء کو پھانسی کے تختوں پر لٹکایا گیا، کال کوٹھریوں کو آباد کیا گیا، اور ان علماء نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ 20-20 کوس تک کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد بچے کچے اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی گرفتار ہو گئے تھے، 6 مہینے جیل میں رہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کے وارنٹ جاری ہوئے، اور دوسرے علماء مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی وہ ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی روپوش رہے، اور دوسرے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی معرکہ شاملی میں شہید ہو گئے۔ تو ان اکابر نے جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، پھر سر جوڑ کر بیٹھے، سوچا، غور کیا کہ اس ملک میں غلامی سے کیسا پیچھا چھوٹے، آزادی کیسے حاصل ہو۔ چنانچہ انگریز نے اپنی مشنری کے پادری گاؤں گاؤں پھرا دیے، مرد شہید ہو چکے تھے، باپ جا چکے، بھائی جا چکے، یتیم بچے رہ گئے، بیوہ عورتیں رہ گئی۔ ان بچوں کو انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا کہ ہم ان کو پڑھائیں گے بھی، لکھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، پہنائیں گے بھی۔ اس طرح سلسلہ شروع کیا، گویا ان کو عیسائی بنانے کی پوری سازش شروع کر۔ چنانچہ 1857 کے بعد
1866 میں ان اکابر نے مشورہ کر کے ایک مدرسہ قائم کیا مسجد چھتہ میں انار کے پیڑ کے نیچے، ایک ہی پڑھانے والا ملا محمود، ایک ہی پڑھنے والا محمود، ایک ہی طالب علم ہے، ایک ہی استاد ہے۔ اس طرح سے مدرسہ شروع کیا اور اعلان یہ کیا کہ ہم ان بچوں کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، پہنائیں گے بھی، سب فری ہوگا، مفت ہوگا۔ اس سے پہلے جتنے مدارس چلتے تھے ہزاروں سال تک، یہاں 800-900 سال تک یہاں حکومت مسلمانوں کی رہی ہے، بڑے بڑے مدارس تھے لیکن سب سرکاری نظام سے چلتے تھے، سرکاری خرچے سے چلتے تھے۔ یہ بسم اللہ جو ہوئی ہے عوامی چندے سے، یہ دارالعلوم دیوبند سے اس طرح ہوئی 1866 میں۔ چنانچہ ان کا مقصد مدرسہ قائم کرنا صرف نہیں تھا، وہ ایک تحریک تھی، جہاد آزادی کے لیے افراد تیار کرنے تھے۔ مجاہدین تو جا چکے، وہ شہید ہو چکے، اب افراد نہیں ملتے، ایسے ذہن تیار کرنے تھے، ایسی صلاحیتیں تیار کرنی تھی، ایسا فکر اور نظریہ تیار کرنا تھا جو اس انگریز سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ 1866 میں مدرسہ قائم ہوا اور 1876 میں ہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن بنائی تاکہ ان جو فیض یافتہ ہیں دارالعلوم سے ان کو ایک منظم کیا جا سکے اور ایک مشن کے تحت ان کو ترتیب دے کر جہاد کے لیے تیار کیا جا سکے۔ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ 1857 کی جہاد آزادی تک مسلح جدوجہد تھی اور اس کے بعد تک بھی رہی، لیکن شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جو سب سے پہلے طالب علم ہیں دارالعلوم کے، جن کے اندر جہاد حریت پنپ رہی تھی، ان کے رگ اور ریشے میں انگریز دشمنی سمائی ہوئی تھی، انہوں نے ثمرۃ التربیت کو جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی، لیکن 2 سال کے بعد بھی مولانا قاسم نانوتوی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس ثمرۃ التربیت کو آگے بڑھایا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کبھی جمیعت الانصار کے نام سے، کبھی اور دوسرے نام خلافت کانفرنس کے نام سے اور دوسرے ناموں سے تنظیمیں بناتے رہے اور چلاتے رہے۔ جمیعت الانصار بہت بڑھی، اس کا پہلا اجلاس ہوا مراد آباد میں، دوسرا اجلاس ہوا امرتسر میں، تیسرا پشاور میں، لیکن وہ انگریز کی نظروں میں آنے لگی تھی، اس لیے اس کو چھوڑ کر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند سے بھیج کر اور جناب دہلی بھیج دیا تھا۔ یہاں انہوں نے الگ سے پھر ایک تنظیم شروع کی جس کا سرپرست شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کو رکھا۔ بہر کیف حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، خود حجاز مقدس کا سفر کیا 1815 میں اور پھر 1915 میں، اور وہاں جا کر چونکہ انگریز کے پاس ساری CID تھی، وہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، اور جو راز تھے ریشمی رومات کی تحریک کے بانی مبانی وہی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے راز فاش ہو گئے اور اپنوں ہی کی غداری سے یہ سب باتیں لیک ہوتی رہی اور وہ گرفتار کر کے مالٹا جیل پہنچا دیے گئے۔ 1920 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں رہا ہو کر، جس وقت شیخ الہند بمبئی کے ساحل پر پہنچے ہیں، وہاں ان کے استقبال کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے اجلہ علماء پہنچے ہیں۔ ان علماء میں ایک فرد تھے، بیرسٹری پاس کر کے آئے تھے اٹلی سے، موہن داس کرم چند گاندھی، وہ بھی ان استقبال کرنے والوں میں موجود تھے۔ تو وہاں آ کر کے 1920 کے بعد میں یہ طے ہوا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر اس جہاد آزادی کو حاصل کریں گے اور انہی میں سے کسی کو رہنما بنا کر لے کر چلیں گے، ان کی قیادت میں سب مل کر چلیں گے۔ 1920 کے بعد گاندھی جی کو مہاتما گاندھی بنانے والے
ہمارے یہ اکابر ہی ہیں۔ ہمارے اکابر نے مہاتما گاندھی کا خطاب دیا تھا اور پھر ان کی قیادت میں جہاد آزادی لڑی گئی۔ 100 سال تک تو مکمل مسلم علماء ہی لگے رہے، لیکن آگے چل کر مہاتما گاندھی کی قیادت میں اور پورا ملک یکجٹ ہو کر جب ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی دلت سب مل کر جہاد آزادی میں جٹ گئے تو وہ حکومت، وہ طاقت جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کو 7 سمندر پار پہنچا کے دم لیا تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک یہ آزاد ہو گیا اور کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند کا اتحاد رہا، وہ بھی اس کے بعد ہی ہوا ہے۔ مسلم لیگ بھی قائم ہو چکی تھی، لیکن ان کی کوئی قربانیاں اور کوئی کام ان کا جہاد آزادی کے لیے نہیں ہے، وہ تلوے چاٹنے میں اور انگریز کی چاپلوسی میں لگے رہتے تھے۔ کانگریس بھی شروع میں ٹوٹی پارٹی تھی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سرکار کے اور پبلک کے درمیان کچھ مت بھید ہیں ان کو ختم کیا جائے، کچھ رعایتیں پبلک کو دلا دی جائیں، یہ مقصد کانگریس کے شروع کے قیام کا تھا۔ کانگریس سے 5 سال پہلے جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا، اس کے 5 سال کے بعد کانگریس نے بھی مکمل آزادی کا مطالبہ شروع کیا ہے۔ بہرکیف بڑی کوششوں اور کاوشوں کے بعد، بڑی صحیح جدوجہد کے بعد، بہت قربانیوں کے بعد، بہت جیلوں کو آباد کرنے کے بعد، بہت سی پھانسی کے تختوں کو چومنے کے بعد، سینکڑوں سال کی محنت و مشقت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اور اس ملک کا دستور جو بنا، اس میں ہمارے جواہر لال نہرو بھی تھے، موتی لال نہرو بھی تھے، بھیم راؤ امبیڈکر بھی تھے، سبھاش چندر بوس بھی تھے، اور ہمارے اکابر میں سے مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات تھے۔ اس کمیٹی نے 26 جنوری 1950 کو یہ دستور بنا کر 2 دن پہلے پیش کیا اور 26 جنوری میں وہ نافذ ہوا۔ میرے بزرگوں، یہ آزادی بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ دستور بڑی محنت و مشقتوں کے بعد بنا ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے، زینت چمن، یہ مثالی جمہوریت ہے پوری دنیا میں۔ آج یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی دلت تمام اقوام سب کے سب رہتے ہیں امن و چین کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اقلیتوں کے حقوق بھی تلف ہوتے رہتے ہیں۔ کانگریس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور دوسری سرکاریں آئیں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آج تو ماشاءاللہ مہر لگ رہی ہے۔ آج تو وہ دستور، وہ آئین، وہ قانون جو بابا راؤ امبیڈکر کی ادھیکشتا میں تیار ہوا تھا، اس دستور کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دینی پڑی ہے، آج پھر وقت کا تقاضا ہے کہ ملک اٹھ کھڑا ہو اور اس کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس دستور کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے پھر کھڑا ہو جائے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے بزرگوں، آج ایسے عناصر ملک پر حکمراں ہیں جو اس دستور کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو کچل دینا چاہتے ہیں، اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے جب تک یہ جمہوریت باقی ہے یہ ملک باقی ہے، اور جب جمہوریت نہیں رہے گی تو یہ ملک میں باقی نہیں رہے گا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں، اور حقوق دیے نہیں جاتے، حقوق چھین کر حاصل کیے جاتے ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اکابر نے اس ملک کو جو آباد کیا ہے، جو اس کو آزاد کرایا ہے، یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور انگریز نے اس کو کنگال کر دیا۔ آج پھر اس کو کنگال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کی دولت سمیٹ کر باہر یورپ میں پہنچائی جا رہی ہے۔
پھر آپ کنگال ہوں گے، پھر آپ ان زمینوں پر مالک نہیں مزدور بن کر کام کریں گے، آپ کے حقوق تلف کیے جاتے رہیں گے اگر آپ خواب غفلت میں سوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں، ہمارے آئین کی دستور کی حفاظت فرمائیں، اور جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، اس کو اللہ تعالی ختم فرما دے۔ اس مشن میں وہ کامیاب نہ ہونے پائیں۔ ہم اپنے پیار و محبت کو، جو صدیوں پرانی ہماری ریت چلی آ رہی ہے، ہم سب مل جل کر پیار و پریم کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کی غمی میں، تمام اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم شرکت کرتے ہیں، کسی کو کسی سے گلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو پروان چڑھائے، اس کی حفاظت فرمائے اور ہماری دستور کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔